حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ سلام کی امام زمانہ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئے اگر زحمت محسوس نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالم لمقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا صلوات
काबिल सद एहतराम ज़ाकिरीन हुसैन और मोमिनीन व मोमिनात, किताब व इतरत के उन्वान पर पंजतनी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अशरे की आज तीसरी मजलिस है। मैंने जिस आया वाफ़ी हिदाया को आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो सूरह नहल की आयत नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ीला लिल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, जब मुत्तकी लोगों से पूछा जाता है कि तुम जो अल्लाह से डरते हो, तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, उसने कुछ तुम्हारे लिए तोहफतन नाजिल भी किया है। कालू खैरा, तो वो सारे के सारे यकज़बा होकर कहते हैं हमें अल्लाह ने कुरान दिया है जो खैर है। मुत्तकियों से जब सवाल होता है कि अल्लाह ने तुम्हें गिफ्ट में क्या दिया है, तो कहते हैं अल्लाह ने हमें खैर दिया। तो कुरान की सूरह नहल की आयत नंबर 30 से यह साबित हुआ कि कुरान खैर है। साबित हो गया ना। अब दूसरी चीज, ज़ियारत जामिया मुफातिहुल जिनान के अंदर मौजूद है। हर मुश्किल के हल के लिए ज़ियारत आशूर, ज़ियारत जामिया और नमाज तहज्जुद, ये 3 बेहतरीन अमल है। और ये वो अमल है कि जो मेरे और आपके ज़माने के इमाम ने एक मर्द मोमिन को जो हज पर जा रहा था और रास्ता भूल गया था आकर बताए थे और कहा था कि जब भी तुम जिंदगी में रास्ता भूल जाओ, किसी परेशानी का शिकार रहो, तो 3 काम करो, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, ज़ियारत जामिया पढ़ो, नमाज तहज्जुद को अदा करो। और जहन्नम के दरवाजे पर लिखा हुआ है, बड़ा सरप्राइजिंग जुमला है, जहन्नम के दरवाजे पे लिखा हुआ है अना हरामुन अलल मुतहज्जिदीन, अना हरामुन अलस साइमीन, अना हरामुन अलल मुतसद्दिकीन। मैं जहन्नम तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए हराम हूं, मैं रोजा रखने वालों के लिए हराम हूं, मैं सदका देने वालों के लिए हराम। तो पहले मरहले में यह बात तय हो गई कि कुरान खैर है। ऐसा ही है ना किबला, कुरान खैर है। अब ज़ियारत जामिया में यह जुमला दर्ज है। मुअज़्ज़िज़ ज़ाकिरीन हुसैन तो बार बार ज़ियारत जामिया को पढ़ चुके होंगे। इरशाद हुआ इन ज़ुकिरल खैरो कुन्तुम अव्वलहु व आखिरहु व असलहु व फरअहु व मावाहु व मुंतहाहु। क्या जुमला? ज़ियारत जामिया का। ज़ियारत जामिया देने वाला कौन? रसूल है। रसूल के सोर्स से हम तक पहुंची है। कहा अगर खैर का जिक्र किया जाए तो ए अहले बैत मोहम्मद, ए अहले बैत नबी, तुम खैर की अव्वल भी हो, तुम खैर के आखिर भी हो, तुम खैर का असल भी हो, तुम खैर की फरा भी हो, खैर की पनाहगाह भी तुम हो। और जब खैर थक जाता है तुम्हारी आगोश में आराम करता है। खैर जब खस्ता हो जाए तो तुम्हारी आगोश में आ जाता है। भाई आप तो अरबी जानते हैं ना, मावा और मुंतहा यानी आखिरी मंजिल खैर की तुम्हारा दरवाजा है। जब उसकी प्रॉब्लम को, खैर की प्रॉब्लम को जब कोई सॉल्व न कर सके तो वो तुम्हें चुनता है। समझ गए ना? गौर फरमा लिया आपने? यानी दूसरे लफ्जों में पूरी उम्मत का हल्लाल मुश्किलात कुरान है, कुरान के हल्लाल मुश्किलात आले मोहम्मद है। दो चीजें साबित हो गई, एक खैर यानी कुरान,
دوسرا خیر یعنی آل محمد. ہو گئی نا, علمی استدلال ہے. میں نے چاہا کہ کویت میں کیونکہ انٹلیکچوئلز رہتے ہیں تو میں اپنے سٹینڈرڈ کو ذرا بلند کر دوں. میں عمومی گفتگو آپ سے نہیں کر رہا, یہ بڑی خاص گفتگو ہے تاکہ آپ کچھ لے کر اٹھیں. اور میں اوائڈ کروں گا ایسی ڈسکشن سے کہ جو علمی تو ہے مگر آپ بار بار سنتے ہیں, ان سے بھی اوائڈ کروں گا تاکہ آپ کو نالج بھی ملے اور مجھے دعا بھی ملے. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں دو چیزیں ثابت ہو گئیں. ایک چیز خیر قرآن, دوسری چیز خیر آل محمد. اب سنو سورہ بقرہ آیت نمبر 180. اللہ نے ارشاد فرمایا ان ترکا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین حقا بالمعروف. اگر کوئی شخص بھی خیر چھوڑ کر جا رہا ہو, دو چیزیں خیر ثابت ہو گئی نا. اب آیت سننے میں آپ کو مزہ آئے گا. ان طرح کا خیرن الوصیۃ, اگر کوئی شخص خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ وصیت کرے. عام انسان کی بات ہو رہی ہے, ابھی کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی. عام انسان پہ واجب ہے اگر اس نے خیر چھوڑا ہے تو وصیت کرے. بھائی سینما کی وصیت نہیں ہے, ویڈیو شاپ کی وصیت نہیں ہے, شر کی کوئی وصیت نہیں ہے. اگر کوئی خیر چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی گانوں کے کیسٹس کی دکان چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت نہ کرے, اس لیے کہ وصیت ہے خیر پر. اگر کوئی شخص شرارت چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی کوئی وصیت نہیں, اس لیے کہ وصیت خیر پر ہے. سورہ بقرہ نے آواز دی وصیت خیر پر. بھائی جب عام مومن پر واجب ہے کہ اگر خیر چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی بھی کار خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت کرے, تو کیا پیغمبر پہ واجب نہیں ہوگا کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو خیر کی وصیت کرے؟ تو خیر دو تھے, قرآن بھی خیر اور آل محمد بھی خیر. پیغمبر پر واجب ہے کہ وہ خیر کی وصیت کر کے جائے. تو جو پیغمبر کی نظر میں خیر تھا اس کی وصیت کی ہے, جو شر تھا اس کی وصیت نہیں کی ہے. ہم سے نہ لڑو, رسول سے جھگڑا کرو. اس لیے کہ پیغمبر کی نظر میں خیر تھا قرآن, پیغمبر کی نظر میں خیر تھا آل محمد. تو کہا انی تارکن. بھائی ان ترکا, اگر کوئی ترکہ چھوڑ کے جائے تو وصیت ضرور کرے, اگر ترکے میں خیر ہو تو وصیت ضرور کرے. اور پیغمبر نے بھی وہی لفظ استعمال کیا انی تارکن, یہ دو چیزیں میرا ترکہ ہے. ترکہ سمجھ گئے نا, ترکہ وراثت, یہ دو چیزیں میرا ترکہ ہے, یہ میری وراثت ہے. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اطرت اہل بیت. کتاب اللہ اور اطرتی اہل بیتی, یہ دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہاں پر تقریر کا اینگل مڑے گا اہل بیت کے لفظ کی طرف کہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اہل بیت کا لفظ آیا اور کتنی مرتبہ قرآن کا لفظ آیا. اور کل گفتگو ہوگی کتاب پر. آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ 70 ٹائمز اللہ نے قرآن میں قرآن کا لفظ یوز کیا. 70 مرتبہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا. اور اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, آپ تو عربی کے قوانین سے آشنا ہے نا, ہر لفظ کے 70 معنی ممکن ہیں, تو جتنے معنی ممکن تھے اتنی مرتبہ قرآن کا لفظ اللہ لے آیا.
اور پورے قرآن مجید میں لفظ اہل بیت 3 جگہ پر. غور سے سننا, لفظ قرآن 70 جگہ, لفظ اہل بیت 3 جگہ پر. ہمیں کسی عدد سے مخالفت نہیں ہے. ہم کسی عدد کے مخالف نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر فٹ غلط ہوا ہے نا, عدد سے تو ہماری کوئی مخالفت ہی نہیں ہے. بھائی دیکھ لو, اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی, عدد سے کوئی ہے مخالفت؟ عدد سے کوئی مخالفت نہیں. یہ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہی عدد آیا ہم گھبرا گئے. ہم عدد سے نہیں گھبراتے. وہ جو فٹ ہوتا ہے جن پر, ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر اچھوں پہ فٹ ہو رہا ہے تو وہی عدد اچھا ہے, اگر بروں پہ فٹ ہو رہا ہے تو وہی عدد برا ہے. اچھا, قرآن کا لفظ پورے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 70 مرتبہ. اہل بیت کا کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اب یہیں پہ بات رکے گی, مگر میں اپنے ابتدائی مرحلوں میں آج چاہتا ہوں کہ ایک یونیک نقطہ عرض کر کے آگے چلوں. وہ یونیک نقطہ یہ ہے کہ قرآن شروع ہوا بائے بسم اللہ سے. یہ تو ہمیشہ سنتے رہتے ہو نا. اور کہا کہ انا نقطۃ تحت الباء. یہ گفتگو بھی ہو چکی. اچھا, ایک حدیث اور سنو, اور وہ عجیب ہے. جناب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ابن مسعود کتنی جلیل القدر شخصیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں. وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 سورے معوذتین, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ 2 سورے قرآن میں شامل نہ تھے. انہوں نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک روز حسنین مسجد نبوی کے سامنے پھر رہے تھے کہ پیغمبر نے کہا جاؤ میرے حسنین کو لے آؤ تاکہ میں انہیں وہ تعویذ پہنا دوں, گلے میں ڈال دوں جو ابراہیم نے اسماعیل و اسحاق کے گلے میں ڈالا تھا. اور جناب ابن مسعود یہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ رسول نے معوذتین کو لکھا اور حسنین کے گلے میں ڈال دیا. یہ وہ تعویذ ہے جو نظر بد سے بچے کو محفوظ رکھتا ہے. یہ قرآن کا جز نہیں تھے. آہستہ آہستہ مسلمانوں نے برکت کے طور پر قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ جز قرآن قرار پا گئے. میں نے بات بہت بڑی کہہ دی. ابن مسعود کے بقول یہ دونوں سورے جز قرآن نہیں ہے بلکہ برکت کے طور پر قرآن کے آخر میں رکھے گئے. میں نے کہا بھئی یہ کیسا قرآن ہے تمہارا کہ فاتحہ سے برکت نہیں آتی, یاسین سے برکت نہیں آتی, واقعہ سے برکت نہیں آتی, فتح سے برکت نہیں آتی, رحمان سے برکت نہیں آتی, یوسف سے برکت نہیں آتی, الرعد سے برکت نہیں آتی, بنی اسرائیل سے برکت نہیں آتی, آل عمران سے برکت نہیں آتی, بقرہ سے برکت نہیں آتی. تمہارا قرآن محتاج ہے کہ حسنین کے تعویذ آئے تو برکت آئے. نقطہ سمجھ آیا دوستو؟ تو یہ لکھا ابن مسعود نے. اب میرا جواب یہ ہے کہ یہ واقعاً جزء قرآن ہے. واقعاً یہ جزء قرآن ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جزء قرآن نہیں ہے, مگر تم نے یہ لکھ کر کہ یہ حسن و حسین کے تعویذ تھے اور برکت کے طور پہ مسلمانوں نے قرآن کے آخر میں رکھ دیے. اتنا تو تم نے بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا قرآن ایسی قسمت رکھتا ہے کہ جو باپ کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا, بیٹوں کے تعویذ کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. اب سورہ
حشر میں آیت نمبر 21 میں اللہ کی ذات نے قرآن کو انٹروڈیوس کیا. میں جاؤں گا اہل بیت تک, صرف 2 آیتیں قرآن کے بارے میں آج سن لو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. میں اپنے معزز ذاکرین حسین کی وساطت سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ آپ نے ممبروں سے یہ سنا ہوگا, اور یہ اللہ ان ذاکرین حسین کی توفیقات میں اضافہ کرے جنہوں نے سٹینڈرڈ بلند کر دیا ہے عوام کا. ہر شخص اب یہاں بیٹھ نہیں سکتا, ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کر کے آئے, اور جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ ہمارے اقبال حسین صاحب جیسے بھائیوں نے نکال دی کہ غلط پڑھو گے تو یہ پکڑ لیں گے. یہ ویڈیو چیز ہی ایسی ہے. مجھ سے لوگوں نے پوچھا امریکہ میں, وہاں تو سائنٹیفک دور ہے تو سائنٹیفک گفتگو ہی کرنی پڑتی ہے, کہنے لگے یہ رسول نے اتنی بیویاں کیوں کی, اتنی بیویاں رسول نے کیوں کی؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, جتنے قبیلے تھے عرب کے مشہور, ہر قبیلے سے رسول ایک ویڈیو گھر لے آیا. کہ انسان اپنے گھر میں تو پرائیویٹ لائف گزارتا ہے, باہر تسنع کر سکتا ہے, باہر کردار میں تبدیلی کر سکتا ہے, مگر گھر میں ہر انسان وہی ہوتا ہے جو در حقیقت ہوتا ہے. رسول نے ہر قبیلے کو چیلنج کیا, اپنی بیٹی دے کے دیکھ لو, میں جیسے باہر ہوں ویسے گھر کے اندر. اللہ سلامت رکھیا. میں نے عرض کیا سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اے میرے حبیب تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. تلک الامثال نضربها للناس, ہم یہ مثالیں ایگزامپلز اس لیے کریٹ کرتے ہیں لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ لوگ فکر کریں, سوچیں. دیکھو چیلنج کر رہا ہوں تمام برادران اسلام کو, پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی ایک ایگزامپل لے آؤ ماضی کی, حال کی, کہ قرآن پڑھا گیا ہو اور پہاڑ پھٹا ہو. تو کیا اللہ فضول کہہ رہا ہے؟ ہم یہ مثالیں بناتے ہیں, ہم یہ ایگزامپلز اس لیے درست کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں. اب لوگ فکر کر رہے ہیں پروردگار تو نے کہا تیرا قرآن پڑھا جائے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے, اگر تو صرف لاؤ پہ رک جاتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ تھا کہ اگر پڑھا جائے تو پہاڑ پھٹ جائے. تو نے کہا تلک الامثال, ہم نے مثالیں بھی بنائی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ فکر کریں. مجھے تو کوئی مثال ملی نہیں کہ قرآن پڑھا گیا ہو اور پہاڑ پھٹ گیا ہو. اللہ نے مجھے جواب دیا تم نے نہیں دیکھا ادھر ناطق کے قرآن کی ماں علی کو شکم میں لے کر پہاڑوں سے بنی ہوئی دیوار کے سامنے گئی تھی, ادھر قرآن آیا ادھر دیوار شک ہو گئی. ناطق قرآن کی جھلک پڑی
تو جو پتھروں سے بنی ہوئی دیوار تھی وہ شک ہو گئی. یہ ہے ایگزامپلز. ورنہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی. اور خدا کی قسم چیلنج کر رہا ہوں, اگر علی کی ذات کو ہٹا دو تو قرآن ہوگا, تفسیر نہیں ہوگی. قرآن ہوگا مگر تفسیر نہیں ہوگی. بھئی میں نہیں کہہ رہا, اقبال نے کہا ہے, اے محو ثنا یہ تو زبانہا, اے یوسف کاروان جانہا, اے باب مدینہ محبت, اے نوح سفینہ محبت, اے ماہی نقش باطل من, اے فاتح خیبر دل من, اے فاتح خیبر دل من, اے سر وجود خط وجود امکان, اے سر خط وجوب و امکان, تفسیر تو سورہ قرآن. علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ علی تیری ثنا زبانوں پہ ہے, اس لیے کہ تو محبتوں کے قافلوں کا یوسف ہے. علی, علامہ اقبال یہ کہتے ہیں, علی تو نوح سفینہ محبت ہے, تو نے سفینہ محبت میں ناخدا بن کے لوگوں کو نجات دی. اور اے علی تو باب مدینہ محبت ہے. ہم نے تو اتنا ہی سمجھا تھا کہ علی شہر علم کا دروازہ ہے. اقبال نے کہا علی شہر محبت کا بھی دروازہ ہے, محبت کے شہر کا دروازہ علی. اور اب مجھے نہیں پتا, شاید کوئی سیالکوٹ کا میرا دوست بھائی یہاں موجود ہو, مجھے نہیں پتا کہ اقبال کا مذہب کیا تھا, مجھے نہیں پتا, مگر عجیب جملہ, عجیب شعر کہا اقبال نے, اے ماہیے نقش باطل من, اے علی میرے دل میں ایک نقش باطل تھا. نہیں سمجھو, مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ڈسکس کرنے کی, اتنا طے ہو گیا. شاعر مشرق نے اتنا بتا دیا کہ میری پہلی زندگی میں کچھ باطل نظریات تھے, البتہ ان باطل نظریات کو ختم کرنے والے کا نام علی ہے. اقبال نے مان لیا کہ باطل ختم ہو نہیں سکتا جب تک علی نہ آئے. میرے باطل نظریات کو ختم کرنے والا تو ہے. اور پھر کہا اے فاتح خیبر دل من. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہودیوں کا خیبر ہے, اقبال کے سینے میں بھی ایک خیبر تھا جسے فتح علی نے کیا ہے. اور آخری شعر میں تو انتہا کر دی اقبال نے. آخری شعر میں فرماتے ہیں, یہ مناجات صبح ہے اقبال کی, بہت اشعار ہیں, 45 اشعار ہیں, مگر میں تو صرف چن کے آپ کی خدمت میں ایک شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. ان اشعار کو جسٹس جاوید اقبال, جو علامہ اقبال کا بیٹا ہے, وہ جسٹس تھا لاہور کا, چیف جسٹس, جس زمانے میں نے تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا. میں نے 6 محرم کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ نظم تمہارے باپ کی نہیں ہے تو تم چیف جسٹس ہو اس وقت, کل آ کر ہم پہ پابندی لگوا دو, اور اگر کل تک نہ آئے تو میں اعلان کروں گا کہ اقبال کا بیٹا بھی مانتا ہے کہ خیبر شکن علی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. آخری شعر میں تو انتہا کر دی, اے علی جس کی وجہ سے وجوب و امکان بنے ہیں, اے علی جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے. تفسیر تو سورہ قرآن. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو قرآن کا مفسر ہے, اقبال کی نظر میں یہ علی کی توہین ہے. اقبال کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اقبال نے کہا میری نظر میں یہ توہین ہے کہ علی کو مفسر قرآن کہا جائے, بلکہ مجھ اقبال کی نظر میں پورا کا پورا قرآن علی کی تفسیر کے لیے نازل ہوا.
ایک اور آیت سورہ الرعد کی آیت نمبر 31، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا۔ سورہ الرعد کی 31 میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، قرآن پڑھو مردہ کلام کرے، قرآن پڑھو زمین کٹ جائے اور جلدی سے جلدی دور کے فاصلوں کو طے کر لو۔ میں نے کہا آج جتنے حافظ قرآن ہیں سارے جمع ہو کر سینکڑوں لاکھوں قرآن ختم کر کے ایک پہاڑ کو چلا کے دکھائیں۔ میں قرآن تو یونیورسل ہے نا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ غلط نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے، قرآن مردے سے کلام کروا سکتا ہے، قرآن مدینہ سے مدائن پہنچا سکتا ہے، البتہ زبان علی جیسی ہو۔ اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور 34، عرض کیا نا اہل بیت کا لفظ پورے قرآن میں 3 جگہ۔ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ تھک گئے ہو تو بس ختم کر دیتا ہوں یہاں، آہستہ سی صلوات پڑھ دو۔ تو اہل بیت کا لفظ پورے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ احزاب آیت نمبر 33 اور سورہ ہود آیت نمبر 71 اور سورہ قصص آیت نمبر 12۔ حوالے اپنی علمیت جتلانے کے لیے نہیں دیتا، اس لیے دیتا ہوں کہ میرے محترم مجمع کو آسانی ہو قرآن کھول کر مطالعہ کرنے، تاکہ میرا محترم مجمع زحمت کرے ویڈیو سے سن کر کم از کم قرآن کے ساتھ جا کے ملائے آیتوں۔ اور میں نے تو ایک جگہ جہاں بڑے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے، اسی سال امریکہ میں ایک جگہ میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا یہ حافظان قرآن یہاں تشریف فرما ہے، اگر میں آیت غلط پڑھوں تو آپ کو حق ہے ممبر پر کھینچ لینے کا، اور اگر اتنی جگہ علی کا ذکر ہے تو علی سے دشمنی کیوں ہے؟ قرآن سے محبت ہے، علی سے دشمنی کیوں ہے؟ یہ مجھے بات سمجھ نہ آ سکی۔ انشاءاللہ کل جاؤں گا اور میں اینالائز کروں گا کہ کافر وہ ہے کہ جو اپنے مطلب کا قرآن لے لیتے ہیں اور جو مطلب کا نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کل میں ثابت کروں گا۔ آج تو مجھے یہی رک جانا ہے نا کہ اہل بیت کا لفظ پورے قرآن مجید میں 3 جگہ۔ پہلی جگہ بچے بھی آشنا ہیں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاذْكُرْنَا ما، اس کی کنٹینویشن ہے بعد، وَاذْكُرْنَا ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا، اے نبی کی بیویوں تم اپنے حجروں میں ٹھہری رہو۔ اگر بچے کا خطرہ نہ ہونا نکلنے کا تو کہنا ہی بیجا ہے کہ گھر سے مت نکلنا۔ خطرہ ہو تو عاقل کہتا ہے گھر سے نہ نکلنا۔ جس کا بچہ کبھی نکلا ہی نہ ہو وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہتے گھر سے نہ نکلنا، اس لیے کہ ان کی عادت یہی ہے کہ نکلتے نہیں ہیں، تو گویا خطرہ تھا، خطرہ تھا نا، تو کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے حجروں میں ٹھہری رہنا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلنا۔ تعجب ہے، زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کو اللہ پسند نہیں کر رہا، زمانہ جاہلیت کے جاہل پیغمبر کو پسند کرے گا۔ اللہ کو اتنا پسند نہیں کہ رسول کے گھر میں جاہلیت کی کوئی رسم آئے۔ غور کیا آپ نے؟
اور کیا کہا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دیتی رہو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. اب جملہ رکھا انما یرید اللہ. میرے اکثر سامعین اسی بات میں پریشان ہیں اور پوچھتے ہیں بار بار کہ مولانا پہلے بھی ذکر بیویوں کا، آیت تطہیر کے اس ٹکڑے کے بعد بھی ذکر بیویوں کا، وَاذْكُرْنَ مَا یتلیٰ فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللہ وَالْحِکْمَتِ. اے نبی کی بیویوں، یہ تطہیر کے جملے کے بعد کہا، اے نبی کی بیویوں جو کچھ تمہارے گھروں میں نازل ہوا تھا ان کی تلاوت کرتی رہو. پہلے بھی ذکر نبی کی بیویوں کا، بعد میں بھی ذکر نبی کی بیویوں کا. یہ ہم کیسے مان لیں کہ انما یرید اللہ نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آل محمد کے لیے ہے؟ تو پہلی دلیل دوستو یہ ہے، عربی کا قانون عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی چیلنج کرے تو میرا گریبان حاضر ہے، اس کا ہاتھ میرا گریبان. عربی کا قانون یہ ہے کہ جب بھی متکلم کوئی کلام پر لاکھ لگانا چاہتا ہے، قفل لگانا چاہتا ہے، تو انما کو لے کر آتا ہے. اگر انما نہ ہوتا تو مراد نبی کی بیویاں تھی. انما کا کام ہی یہ ہے کہ جو اپنوں کو جانے نہ دے غیروں کو آنے نہ دے. ایک لفظ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انما قفل ہے کلام کے اوپر لگا ہوا کہ جو باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیتا اور اندر والوں کو باہر جانے نہیں دیتا. یہ قفل ہی تو تھا نا کہ انکے علی الخیر والی بھی نہ آ سکی. یہ قفل کی وجہ تھی کہ انکے علی الخیر کہہ کے رسول نے کہا کہ تم خیر والی ضرور ہو مگر یہ تطہیر والے ہیں، خیر والے نہیں ہیں. دنیا ان کو مان کے خیر والی بنتی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ قفل تھا. ایک دلیل اس کی قفل کہ اس سے مراد وہ نبی کی بیویاں ہرگز نہیں ہیں. اچھا، میں محترم مجمع کی تشویش کو محسوس کر رہا ہوں کہ میرا محترم مجمع چاہتا یہ ہے کہ میں آج ان کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دوں کہ تطہیر والے کون ہیں اور رجس والے کون ہیں. چاہتے ہو تو میں قرآن سے عرض کروں کہ رجس کہاں کہاں ہے؟ بھئی عربی کا ایک مقولہ ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا. چیزوں کو پہچانو ان کی ضدوں کے ذریعے. روشنی اس وقت تک پہچانی نہیں جا سکتی جب تک اندھیرا نہ ہو. دن کی کوئی اہمیت نہ ہو اگر رات نہ ہو. ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں صرف 2.5 گھنٹے دن ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یورپ میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 2.5 گھنٹے دن ہے، صرف 2.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. ایسی دنیا میں جگہ موجود ہیں. انشاءاللہ اس لاجک پہ بھی بات آئے گی کہ یہ ٹائم کا ڈیفرنس اللہ نے کیوں رکھا، اس پہ بھی ہوگی گفتگو. مگر آج تو مجھے یہاں رکنا ہے کہ انما کلمہ حصر، انما لاک جو باہر سے کسی کو انٹر نہ ہونے دے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل، بھئی یہاں ضمیر ہے کم کی اور کم کی ضمیر ہے مذکر کی. تمام عربی گرامر والوں نے لکھا کہ مذکر کی ضمیر وہاں آتی ہے جہاں یا تو سارے جمع ہوں یا یا تو سارے مذکر ہو جمع یا اکثریت مذکر ہو اور اقلیت میں مؤنث ہو. بھئی یہاں تو اکثریت میں بھی آئے. نہیں سمجھ رہے جملہ؟ اگر مراد بیویاں ہوتی یا بیویاں بھی ہوتی تو قانون عرب کے مطابق کننا آنا چاہیے تھا، کم نہیں آنا چاہیے تھا. کم یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ اہل بیت میں مرد ہے اور ایک آدھ عورت ہے. اور تیسرا جواب غور کرنا. بھئی آج کل ہماری مومنین کرام جب ہمیں دولت خانوں پر لے جاتے ہیں تو کافی دیر تک وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. ہمارے بھائی مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے جاب کرنا ہے، آپ جائیے، مولانا کی تو خیر ہے، یہ تو رات بھر جاگتے ہی ہیں. سمجھے نا؟ یہ ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے، دوسروں کو شرافت سے مستثنا کرنے کا یہ ایک انداز ہے.
یہ ایک انداز ہے بھئی. دیکھو بات کیسے شروع ہوئی. اے نبی کی بیویوں گھروں سے باہر نہ نکلنا. اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کی عادات اور رسم و رواج اڈاپٹ نہ کرنا. اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہنا. اے نبی کی بیویوں زکات دیتی رہنا. اے نبی کی بیویوں تم اطاعت خدا و رسول کرنا. اے نبی کی بیویوں تم آیات خدا کی تلاوت کرنا. ہو سکتا ہے جیلیسی میں آ کے کسی نے کہا ہو ان کے بارے میں تو نہیں کہتا کہ یہ بھی قرآن کی تلاوت کرے, یہ جو اہل بیت ہے یہ بھی اطاعت کرے, یہ بھی جہالت سے دور رہے. تو اللہ نے کہا تم اپنی فکر کرو, یہ تو آیت تیر کا مصداق ہے. اب میں قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ریجس کیا ہے نا توجہ آپ کی. ریجس کیا ہے؟ دیکھو ایک آیت جو ہے نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 جہاں اللہ کی ذات نے ریجس کا تعارف کرایا. تعرف الاشیاء بازدادہا. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. مائدہ کی 90 میں کہا اے ایمان والو شراب رجس ہے اور جوا رجس ہے اور بت پرستی رجس ہے. آگے بات ہے نا, یہ 3 چیزیں رجس ہیں. 3 ہی ہیں جو رجس ہیں. شراب کی بات کر رہا ہوں بھائی, گھبرا کیوں گئے؟ شراب جوا بت پرستی جہاں یہ 3 ہو وہ رجس ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میں تو امریکہ کینیڈا لندن وغیرہ میں زیادہ تر پڑھتا ہوں, تو وہی میں نے ابھی عرض کیا کہ سائنٹیفک اپروچ سے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. میں پڑھ رہا تھا کینیڈا میں ابھی آج سے کوئی 1 ماہ قبل, تو میں نے کہا وہاں پر کہ دیکھو آج امریکہ کینیڈا یورپ تمام کا قانون یہ ہے کہ جو شخص زیادہ شراب پی لے اس کا چالان کر دیتے ہیں. میں نے خود پولیس افسروں سے بات کی بھائی امریکہ میں نے کہا بھائی تمہارے کلچر میں جب جائز ہے, تمہارے مذہب میں اگر جائز ہے تو پھر چالان کس بات کا؟ سمجھو نا. تو مجھے کہنے لگے کہ پرسٹ کہتے ہیں مولانا کو. بھائی پرسٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شراب پی لے وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتا. نہیں, یہ دیواروں کے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں نا, اگر یہ بول پڑے تو میری تقریر کامیاب ہے. یہ جو دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, غور کرنا بھائی, اللہ نے کیا کہا؟ شراب حرام ہے. آج انگریز نے کہا کہ جو شراب پی لے وہ اپنی گاڑی صحیح نہیں چلا سکتا. اب میرا مسلمان بھائیوں سے سوال ہے کہ آج 15ویں صدی میں انگریز نے مان لیا کہ جو شراب پی چکا ہو وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتا, تو شرابی اسلام کی گاڑی کیسے چلا لے گا؟ شراب رجس ہے. اب سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ نے پھر فہرست دی کچھ اور لوگوں کی, کچھ اور چیزوں کی جو رجس ہیں. قل ما اوحی الی فیما, اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. کس چیز کی؟ کہ میں کوئی ایسی چیز طائمن, کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتا طعام میں سے, الا ان یکونا میتتن, اور پھر فہرست دی کہ مردار میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ یہ رجس ہے. او دمن مسفوحا, بہتا ہوا خون رجس ہے. کل لا اجد فیما اوحی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکونا میتتن او دمن مسفوحا او لحم خنزیر او فسکن
اہلا لغیر اللہ بہی. عجیب شان سے کہا کہ میں لحم خنزیر نہیں کھاتا, خنزیر کا گوشت. بہتا ہوا خون میرے لیے استعمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجس ہے. اور ایسا گوشت کہ جو ذبح کرنے والا مسلمان نہ ہو. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ سارے کے سارے رجس ہیں. فسقن اہلا لغیر اللہ بہی. طے ہوگی نا بات بھائی؟ مجھے تو صرف ایک پہ رکنا ہے. یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول جا رہے تھے ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کو. راستے میں کسی نے پیغمبر کو بھنی ہوئی ران دے دی. دینے والا کافر تھا. رسول نے فوراً کہا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر او فسقا اہل لغیر اللہ بہ. چچا اس سے کہہ دو کہ جس کو کافر کا ہاتھ لگ جائے, میں محمد وہ نہیں کھاتا. تو جو سفر میں ایک روز کے لیے کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھا رہا, وہ 17 سال تک ابو طالب کے گھر میں کیوں کھاتا رہا؟ رجس سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں رجس ہے. اچھا, اب جو اب تک نہیں نا بولے, اب ان کے لیے ایک نقطہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 95. اگر نہ بولے تو پھر میں توبہ کر لوں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. عجیب شان سے سورہ توبہ کی 95 نمبر میں کہا حبیب وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, حبیب جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے. ہم ان کا مرض کم نہیں کرتے اس لیے کہ منافقت رجس ہے, ہم بھی بڑھاتے رہتے ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, یہ منافق جب مریں گے اس وقت کافر مریں گے. پتا چلا منافق زندگی میں مسلمان ہوتا ہے, مر کے کافر ہوتا ہے. منافقت رجس. طے ہو گئی نا بات؟ فہرست تو ذہن میں محفوظ ہے نا بھائی؟ منافقت رجس. اب اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ کی ذات نے 125 اور 95, یہ 125 تھی, اب 95 میں ارشاد فرمانے لگا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. حبیب وہ لوگ جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے, تبوک جنگ تبوک سے جو بھاگ آئے تھے, حبیب بھائی جا کے دیکھ لینا بے شک. وہ 125, یہ 95 اور 96 تک جاؤں گا. کیا کہا؟ عجیب شان سے اللہ نے گفتگو کی. سیحلفون, جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی یا رسول اللہ, ہماری مجبوری تھی, گروسری ختم ہو گئی تھی, بیوی بچوں کا خیال رکھنا تھا, گھر میں کچھ مریض تھے, بچے بیمار تھے. یہ قسمیں کھاتے ہیں, بہانے بناتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں کہ تم انہیں چھوڑ دو. فارزوا عنہم, حبیب انہیں دفع کر دو. فإنہم رجسون, اس لیے کہ یہ بھاگنے والے رجس ہیں.
بھائی آپ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں نا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی روش بدلتی نہیں ہے. اللہ ایسا تو کر نہیں سکتا کہ جو تبوک سے بھاگے وہ تو رجس ہے اور جو احد سے بھاگے وہ صاحب طہارت ہو جائے. اللہ یہ نہیں کر سکتا. بھائی آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ اور اجازت دو گے؟ بھائی یہ اسامہ جو ہے نا، اسامہ زید کا بیٹا، زید غلام ہے پیغمبر کے، اسامہ غلام زادہ ہے. دیکھو اگر کوئی وفا کرے میرے رسول سے تو ہم تو غلام زادوں کو بھی عزت کرتے ہیں. اور کیا عزت کی رسول نے. جب لشکر جا رہا تھا نا، اسامہ کی سربراہی میں علی جیسوں کو کہا کہ تم نہیں جانا. جا کے اٹھا لو تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو. علی جیسوں کو نہیں سمجھو، علی جیسوں کو کہا تم نے نہیں جانا، اس لیے کہ یہ لشکر جا رہا ہے غلام زادے کی سربراہی میں. تم نہیں جانا. علی جیسے رک گئے. قبلہ مولانا حیدر عباس صاحب، مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ، یہ نقطہ خاص طور پہ آپ کی نظر ہے. غلام زادے، اور فرمایا نا غلام زادہ جا رہا ہے. اور جملہ خدا کی قسم میرے رسول نے عجیب کہا کچھ لوگ پہلو تہی کر رہے تھے، ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، نہیں جانا چاہتے تھے. وہ جنہیں رسول نے کہا تھا جاؤ، وہ نہیں جانا چاہتے تھے. تاریخ نے لکھا ہے ایک مرتبہ رسول کو جلال آ گیا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. نہیں سمجھا؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غلام زادے کے لشکر کی مخالفت کرے. اب مسلمانوں میں کیسے سمجھاؤ؟ جو غلام زادے کی لشکر کی مخالفت کرے وہ تو لعنت اللہ، اور جو رسول کے لشکر کی مخالفت کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ کل یہ ٹاپک کنٹینیو ہوگا. آج تو مجھے اس پہ رکنا ہے کہ پیغمبر نے کہا علامات المومن علامات اہل الجنت سبعۃ. یہ میسج ہے میرے رسول کا. فرمایا روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانیاں 7. طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی؟ بس میں نے تقریر چھوڑ دی، ٹائم ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا جہاں سے چھوڑا ہے، مگر میسج تو دینا ہے نا. علامات اہل الجنت سبعۃ، روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانیاں 7. آج کی مجلس کے بعد جاؤ تو فیصلہ تو کر لو جنتی اور جہنمی میں. پہلی نشانی جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی نشانیاں ہیں چلتے پھرتے جنتی کی، فرمایا وجہ منبسط. پہلی نشانی کھلا ہوا چہرہ. جن کے چہروں پہ 12 بجے رہتے ہیں وہ پیغمبر کی نظر میں جنتی نہیں ہے. امریکہ میں عابد بھائی گئے ہیں، ہر شخص اسمائلنگ فیس سے ملتا ہے. کافر، ہمارے جو بھولے لوگ ہیں نا، کچھ کمزور عقیدوں والے مسلمان مجھ سے آ کے کہتے ہیں مولانا کیا زبردست کافر ہیں. بھائی وہ بیچارے کیوں نہ کہے، ان کے جو بزرگ تھے وہ کافروں کی زبردستی تو بیان کرتے رہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم تعلیمات کو مکمل کرو. پیغمبر نے کہا تھا، یہ تو ہمارے ایٹیکیٹس تھے جو انگریز نے لے لیے ہیں. ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، انگریز اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے. وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ. بھائی کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنے دینار لگتے ہیں کھلے ہوئے چہرے پر؟ بھائی مفت میں جنتی نہیں بننا چاہتے؟ ایک اسمائلنگ فیس سے جنتی بن جاؤ.
اس لیے کہ اسلام اچھا معاشرہ چاہتا ہے. اس لیے جنتی کی پہلی نشانی اچھائی سے شروع ہوئی. اس لیے کہا اچھا کھلا ہوا چہرہ کہ جب تم اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے انسان دوستوں سے اچھے نہیں رہ سکتے تو ہم سے کیا اچھے رہو گے؟ پہلی نشانی کھلا ہوا چہرہ، اسمائلنگ فیس، نمبر 1. نمبر 2، یدن معطیتن، راہ خدا میں دینے والا ہاتھ. معصوم نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر افضل من الحج والعمرہ. چھپا کر صدقہ دینا حج و عمرہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے ایک فقیر کو صدقہ دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو چوما. غور کرو، صحابی نے عرض کیا، خازن نے عرض کیا، ابن رسول اللہ، امت کا فرض ہے کہ آپ کے ہاتھ چومیں، نہ یہ کہ آپ امت کے ہاتھ چومیں. تو میرے امام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ یقبل الصدقہ، صدقہ فقیر نہیں لیتا، اللہ قبول کرتا ہے. جب کسی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ریٹرن ڈیتھ ڈیلے ہو سکتی ہے؟ فکس ڈے آف ڈیتھ، جو دن معین ہو گیا ہے موت کا، کیا وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم. کس کس چیز سے؟ کہا دعا والصدقۃ وصلۃ الرحم. دعا، صدقہ اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا رہنا. میرے دوستو، رشتہ دار تمہارے ہیں، خیال اس کو ہے. تمہیں خیال نہیں ہے، اس کو خیال ہے. یدن معطیتن، دینے والا ہاتھ. اور دینے کا طریقہ بھی آتا ہو نا. کچھ لوگ ہیں جو ذلیل کر کے دیتے ہیں. کچھ لوگ دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو خبر نہیں ہوتی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. قرآن نے کہا اپنے صدقوں کو منت اور احسان جتلا کر اور فقیروں کو، محتاجوں کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو. صدقہ باطل ہو جاتا ہے اگر منت لگا کے دو. قرآن نے کہا ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے. یدن معطیتن، دینے والا ہاتھ. نمبر 3، لسان ذاکرن. تیسری نشانی روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی کہ جس کی زبان ذکر خدا کرنے والی. اللہ کا ذکر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا تھوڑی سی میوزک سننا چاہتے ہیں تاکہ ریلیکس ہو جائیں. اس کی تو اجازت ہے نا. ہم سے آگے پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھائی قرآن سے پوچھو کہ ریلیکسیشن کے لیے اس نے کیا رول دیا ہے. اس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ریلیکس چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو. قرآن کھولو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز تہجد پڑھو، ذکر خدا کرو، دعا کرو، تب تمہیں اطمینان قلب ملے گا. اب تو امریکہ کی انشورنس کمپنیاں ہم جیسے فقیروں کو ہائر کر رہی ہیں. میں نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ تم تو مادہ پرست تھے، تم ہمارے دروازوں پہ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے اب ہم نے اینالائز کر لیا ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز حلال مشکلات نہیں ہے. آن دا ریکارڈ جملہ عرض کر رہا ہوں، جا کے پوچھ لو امریکہ کی انشورنس کمپنیوں سے. آج وہ بھی مریضوں کے لیے دعا کے لیے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں.
انہوں نے بھی آخر ریئلائز کر لیا کہ اطمینان میوزک میں نہیں ہے، ذکر خدا میں ہے. لسان ذاکر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ تیرا فیورٹ بندہ کون سا ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے بھائی ریاض صاحب، تیرا فیورٹ بندہ کون سا ہے؟ کہا کہ میرے نبی فلاں دریا کے کنارے پر ایک ضعیفہ ہے، میرا محبوب ترین بندہ دنیا کا وہ ہے. اللہ کا نبی چلا، دریا کے کنارے پہ پہنچا. بھئی اللہ کے انبیاء میں تو حسد نہیں ہوتا نا بھائی، وہ تو ہم ہیں کہ کسی کی تعریف نہیں سن سکتے. اللہ کے انبیاء سن لیتے ہیں تعریف. چلا اللہ کا نبی دریا کے کنارے پہ، دیکھا ایک ضعیفہ، محتاج، نابینا، اپاہج، محتاج، نہ ہاتھ سلامت نہ پیر سلامت. اور جا کر چند لمحے رکتے ہوئے کیا سنا؟ حمدن للہ شکرن للہ، حمدن للہ شکرن للہ، حمدن للہ شکرن للہ. یہ لسان ذاکر ہے، یہ ہے ذکر والی زبان کہ جو روح اللہ کو چلا کر ایک غریب کے پاس لے آئی. تھوڑی دیر رکنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا امت اللہ، اللہ کے کنیز میرا سلام ہو. کہا علیکہ السلام یا روح اللہ. نابینا کہا تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں روح اللہ ہوں؟ کہا جس نے تجھے بھیجا مجھے پہلے بتایا. کہا کنیز خدا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہ جو حمد خدا کر رہی ہو اور شکر خدا کس نعمت کے بدلے میں؟ غور کرنا. کہا اللہ کے نبی اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں، ایک مصیبتیں برداشت کرنے والا بدن دیا ہے اور اپنا شکر کرنے والی زبان دی ہے. نمبر 4 قلب خاشع. چوتھی نشانی روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی اللہ سے ڈرنے والا دل رکھتا ہو. یہاں مجھے نہیں معلوم کہ چالان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو چالان سے ڈرنے والا دل سب کا ہے. یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا یہاں لائٹس بھی ہیں، لائٹس عابد بھائی کے گھر سے یہاں تک تو ٹھیک ہوئی نہیں. شاید یہ ذاکر حسین ہے، بغیر سٹاپ کے ہی چلے جاتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو بڑی لائٹس کا پرابلم ہے. اور میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک دن میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، رات کی بہت دیر کا وقت تھا، 2:30 بجے کے لگ بھگ. تو وہ ریڈ لائٹ پہ رکے، ان کے گھر کے پاس ایک ریڈ لائٹ تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے؟ کہنے کہ مولانا جس ملک کا امیگریشن آدمی لے لیتا ہے پھر اس کے قوانین کو فالو کرنا انسان کی شرافت ہے. میں نے بات تو کہہ دی بہت بڑی نا بھئی. اگر اتنا ڈرنے والا دل رکھتے ہو کہ دنیا کے حکمران سے گھبراتے ہو تو عقبہ کے حکمران کا بھی خیال رکھو. اس نے بھی قرآن میں کچھ لائٹس لگائی ہے کہ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. قلب خاشع، اللہ سے ڈرنے والا دل. نمبر 5، 5ویں نشانی کثرت سے نماز پڑھتا ہو. روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی وہ نہیں ہے جو قلیل نماز پڑھے، کثرت سے نماز پڑھے. کثیر نماز، کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے. نماز غفیلہ، نماز تہجد، نماز صاحب الزمان، نماز سلمان فارسی، نماز چہاردہ معصومین، نماز ہدیہ والدین. یہ نمازیں اللہ نے اسی لیے آپ کے لیے سنت کے طور پر بھیجی ہیں. اور دیکھو سنت کا ثواب زیادہ، واجب کا ثواب کم. یہ جو تسبیح پڑھتے ہو نا بھائی، تسبیح
سیدہ کی اس تسبیح کا ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت نماز شب کے برابر ہے. عجیب ہے. واجب پڑھو 4 رکعت 4 کا ثواب ملے گا. سنت کام ہے تسبیح, 1000 رکعت کا ثواب. بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بھائی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. ایک وہ جاب ہوتا ہے جو آپ کا فکس ہے, ایک ہوتا ہے اوور ٹائم. جو فکس جاب ہے اس میں مقرر تنخواہ ملتی ہے, اور جو اوور ٹائم ہے اس میں اضافے سے تنخواہ ملتی ہے. چھٹی نشانی صوم کامل, مکمل روزہ رکھتا ہو. مکمل روزہ, مکمل روزہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل روزہ جس میں غیبت نہ ہو, مکمل روزہ جس میں حسد نہ ہو, مکمل روزہ جس میں شو نہ ہو, مکمل روزہ جس میں گالیاں نہ ہوں, مکمل روزہ جس میں غصہ نہ ہو, مکمل روزہ جس میں حسد نہ ہو, مکمل روزہ جس میں فریب نہ ہو, مکمل روزہ جس میں چیٹنگ نہ ہو, مکمل روزہ جس میں دل دکھانا نہ ہو, مکمل روزہ جس میں الزام تراشی نہ ہو. مکمل روزہ وہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, ہاتھوں کا بھی روزہ ہو, اعضاء جوارح کا بھی روزہ ہو. 7ویں نشانی اور التماس دعا. گھنٹہ پورا ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پر. تو ساتویں نشانی آخری, السبقۃ فی السلام. روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی 7ویں نشانی پیغمبر کی نظر میں جو سلام میں پہل کرے. یہ ہمارے جو امیر اور سیٹھ لوگ ہیں نا, یہ پہل نہیں کرتے. میں نے کہا ان بیچاروں کو مت کہا کرو, اس لیے کہ جنتی پہل کرتا ہے. جو نہیں سمجھتے اپنے آپ کو بیچاروں کو رہنے دو, کیوں زحمت دیتے ہو. آج کے بعد سبقت سلام. اور حدیث سن لو, ایک حدیث خاصہ نے نقل کی, ایک عامہ نے. خاصہ نے لکھا کہ کل ثواب 70 ہیں سلام کے, 70 ایک ملتا ہے جواب دینے والے کو, اور 69 ملتے ہیں سلام کرنے والے کو. دوسری حدیث عامہ نے نقل کی, یہ خاصہ کی ہے. عامہ نے کہا 100 ثواب ہیں ایک سلام کے, 100 ثواب. 100 ثواب میں سے ایک ملتا ہے جواب دینے والے کو, 99 ملتے ہیں پہل کرنے والے کو. جو 99 کے چکر والے ہیں اسے 99 کہتے ہیں. سمجھ گئے ہو نا 99 کے چکر, یہ ہے 99. اور حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی سلام کرے, بتاؤ مجھے مسئلہ شریعت کا, جواب دے یا نہ دے؟ گھبرا کے بول رہے ہو, کبھی دیا ہو تو آج سن لو. نماز کے عالم میں بھی اگر کوئی سلام کرے تو جواب دو. جواب دو. اگر سلام کرے جواب ضرور دو. اور کیا کہو؟ سلام علیکم. علیکم السلام نہیں کہنا. اس کی بھی لاجک ہے. ہمارے ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب پوچھ رہے تھے, تو اس کی بھی لاجک ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ سلام علیکم کہو, اس لیے کہ سلام علیکم آیت کا جز ہے. بات سمجھ گئے نا؟ نماز بھی رہ جائے گی اور واجب بھی ادا ہو گیا. اب یہ تو کل عرض کروں گا, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تعجب ہے, سنت کے ثواب 99, واجب کے ثواب 1. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ سلام میں کتنی عبادت ہے اور سلام کا کتنا ثواب ہے, تو کوئی علیکم السلام نہ کہے. جا کر ایران میں دیکھ لو, سب سلام علیکم کہتے ہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ تو آج کے بعد ایک جملہ اور آج کی تقریر ختم. جب پوچھا میرے علی سے کسی نے کہ مولا تکبر جان نہیں چھوڑتا,
ساری چیزیں تو جان چھوڑ گئیں، تکبر جان نہیں چھوڑتا. وفا صاحب، تکبر جان نہیں چھوڑتا. کس نے پوچھا؟ ایک میرے مولا کے ماننے والے نے میرے آقا مولا سے. میرے امام نے کہا ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ زندگی بھر تکبر تمہارے قریب نہیں آئے گا. اجازت دو تو بتا دوں نسخہ. ڈاکٹر زیدی لکھے تو اچھے خاصے دینار بنے. میں تو مفت عرض کر رہا ہوں بھائی، مومنین کو وہ بھی مفت دیتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ تو دیکھو ایک نسخہ ہے، بڑا قیمتی نسخہ ہے. میرے امام نے کہا کہ آج ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرو گے. کہا مولا وہ کیسا؟ کہا البادیو بالسلام بریء من الکبر. سلام میں پہل شروع کر دو، تکبر تمہارے قریب نہیں آئے گا. بس عزیزو، اور یہ جو لٹا ہوا قافلہ ہے نا، ان پر جب کوئی سلام کرتا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کہ ایک بوڑھے صحابی رسول نے جب شام کے بازار میں سلام کیا نا، تو سیدہ زینب نے سر اٹھا کر کہا بندہ خدا، ہمیں کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا. عزیزو، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مستجاب الدعوات بی بی، جس کا سن 4 سال کا ہے، اس کے مصائب عرض کروں. اب میرا یہ زندگی کا مشاہدہ ہے، میں نے اپنی مشکل سے مشکل گھڑی میں جب اس شہزادی کے مصائب بیان کر کے دعا کی ہے، اللہ نے فوراً مستجاب کی. سال گزشتہ اکتوبر میں اس سیدہ کے روضے پر تھا شام میں، اور ایک عالم، ایرانی عالم ایک جملہ پڑھ رہے تھے. اس جملے نے مجھے بڑا رلایا. انہوں نے فرمایا کہ تہران میں ایک شخص جس کا واقعہ ہے وہ ابھی زندہ ہے، کوئی چاہے تصدیق کرنا تو کر سکتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ اسے بلڈ کینسر تھا اور اس کی لائف مشینوں پر تھی. اس کی اہلیہ نے کہا کہ اب میرے شوہر کو زیادہ تکلیف نہ دو، مشینیں ہٹا لو تاکہ اس کی ڈیتھ ہو جائے اور ہم دفن کر دیں. کہا کل 8 بجے اپنے شوہر کی لاش لے جانا. صبح 8 بجے اپنی 4 سالہ بچی کے ساتھ ایمبولنس لے کر یہ خاتون جب شفاخانے کے، دواخانے کے دروازے پر پہنچی تو اپنے شوہر کو صحیح و سالم واک کرتا ہوا پایا. حیران ہوئی کہ میں نے تو شوہر کی لاش لینی تھی، میں بیدار ہوں یا خواب دیکھ رہی ہوں. پوچھا کہ میرے شوہر خیریت تو ہے، یہ کیا ہوا؟ کہا رات کو 2:30 بجے جب مشینیں اتار لی گئیں میں تو بے ہوش تھا، ایک لمحے کے لیے مجھے ہوش آ گئی اور میں نے کربلا کا رخ کر کے کہا حسین غریب، زندگی بھر تیری مجالس میں حاضری دی ہے. جزاکم اللہ، مولا آپ کو خوش رکھے. زندگی بھر آپ کی مجالس میں حاضری دی ہے مولا، اور کچھ نہیں. اب میرا وقت آخر ہے. میری بھی 4 سال کی بچی ہے، آپ اپنی 4 سالہ بچی کو اس ہسپتال میں بھیج دیں. عزیزو، وہ ایرانی عالم کہتا ہے کہ اس شخص نے اپنی اہلیہ کو یہ واقعہ سنایا کہ جیسے ہی میرے لب بند ہوئے میں نے کیا دیکھا، ایک 4 سالہ برقع پوش نے جزاک اللہ مجھے آ کر کہا اے میرے بابا کے آزادہ، چلو اللہ نے تمہیں شفا دے دی.
غیرت مندو بس 3 جملے مجھے کہنے دو. ایک جملہ اسی بچی کا. کربلا میں اس بچی کے دامن میں آگ لگ گئی. اولاد والو، ایک شیخ یہ کہتا ہے، ایک شامی فوج کا سپاہی یہ کہتا ہے کہ میں فرات کے کنارے سے اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا. میں نے جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک 4 سالہ بچی کو نکلتے ہوئے دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں جلدی سے اپنا گھوڑا دوڑا کے بچی کے پیچھے گیا. جیسے جیسے میں گھوڑا دوڑا تھا ویسے ویسے بچی آگے بھاگتی اور مجھے یہ کہتی جاتی تھی، اے شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں سیدہ کی پوتی ہوں. میں نے آگے بڑھ کر آگ بجھا دی. سنو گے جملہ؟ 4 سالہ بچی مجھ سے پوچھنے لگی، شامی فوج کا سپاہی کہتا ہے، پوچھنے لگی، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے بچی سے پوچھا کہ نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی، نجف میں میرا دادا علی ہے، جا کر کہوں گی، اے غیروں کی مدد کرنے والے تیرا سارا گھرانہ کٹ گیا. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہاری دلی مرادیں اسی حال پوری کرے. بس عزیزو، وقت بہت ہو چکا، وقت بہت ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں. ایک روز بچی تو سمجھ گئے ہو نا، یہ وہی بچی ہے نا کہ سیدہ زینب کی روایت ہے کہ زندان شام میں، کیونکہ چھت تو تھی نہیں، جب شام ہونے لگتی اور پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے تو یہ حسین کی 4 سالہ بچی مجھ سے کہتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں یہ کہتی، بچی یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں. بچی کہتی، پھوپھی اماں کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. پیارا نہ کرو آنسو، بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی، بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی. یہ وہی بچی ہے، بچی زندان شام میں. ایک روز بابا کو دیکھا. قیامت تک یاد رکھو گے یہ جملے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. بابا کو یاد کیا، عالم خواب میں دیکھا. بچی اٹھی، بابا کا سر مانگا. سر تو مل نہیں سکتا تھا. بیویاں رونے لگیں. رات کے سناٹے میں رونے کی آواز قصر یزید تک پہنچی. راوی یہ کہتا ہے کہ ادھر یزید کے کمرے میں حسین غریب کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا. جیسے ہی آہو بکا بلند ہوئی، تشت سے رومال ہٹا. اولاد والو، حسین کے سر نے پرواز کی، چھت پہ گیا اور کہا، یزید تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میری 4 سالہ بچی زندان میں مجھے یاد کر رہی ہے. عزیزدارو، سر دے دیا، صبر سے سر دے دیا، سر دے دیا. سر آ گیا اس بچی کے پاس. ایک مجتہد نے ایک جملہ پڑھا، میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھا، مگر کیونکہ پڑھنے والا مجتہد ہے لہذا یقیناً درست ہوگا. سن لوگے نا تو گھروں کو روتے ہوئے جاؤ گے. وہ یہ کہتا ہے، یہ اختلاف کیوں ہے کہ بچی کا نام سکینہ ہے، اسی بچی کا نام رقیہ ہے نا؟ یہ اختلاف کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ مجتہد فرماتے تھے کہ سکینہ سکون سے ہے، رقیہ رقت سے ہے. بچی کو جب تک بابا کا سینہ میسر تھا تب تک سکینہ تھی، جب سے تماچے کھانے لگی تب سے رقیہ ہو گئی. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. مولا سلامت رکھے. بڑا گریہ ہو گیا، بس آخری جملوں پہ آ گیا. بچی کو سر دے دیا گیا. زندان شام میں بچی کو سر مل گیا. اپنی آنکھوں سے صاحب ریاض المصائب کی روایت کو دیکھا ہے. بچی نے جب سر دیکھا نا، بڑے عرصے کے بعد بابا کا سر ملا تھا.
علامہ قزوینی نے لکھا، صاحب ریاض المصائب نے، کہ بچی نے اپنے خشک ہونٹوں کو اپنے بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھ کر بین شروع کیے۔ بچی نے کہا بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا جو تو نے عید کے دن پہنائے تھے وہ ظالم ظلم سے لے گیا۔ بابا تیرے بعد چادریں چھینی گئی، مٹیوں پہ سونا پڑا۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ سیدہ زینب آگے بڑھی کہ کہیں بچی مر نہ جائے، حسین کا سر لے لیا، سر لے کر اب جو بچی کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آخری جملہ، بچی زندان شام میں دفن ہو گئی۔ اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اور اگر وقت میں ذرا سا زیادہ ہو گیا وقت تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اور اب ماتم کی تیاری کرو، تھکنا نہیں ہے۔ ہم نے بھیک مانگنی ہے نا اس 4 سالہ بچی کے ذریعے، حسین غریب سے، بارگاہ رب العزت سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اس بچی کے صدقے میں۔ یہ جملے سن لو اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے جانا۔ بچی مر گئی، سید سجاد نے زندان شام میں دفن کر دیا۔ آج سے 48 سال پہلے سید ابراہیم نامی مجاور تھا روضہ زینب کا، اس نے خواب میں دیکھا کہ بچی یہ کہتی ہے میرے بابا کی غربت کا واسطہ، میری قبر میں سیب کا پانی آ رہا ہے، میری قبر کو پختہ کر دو۔ سید ابراہیم آیت اللہ محسن عاملی کے پاس آیا جو وقت کا مجتہد تھا، کہا آقا ایسا خواب دیکھا ہے۔ آیت اللہ نے کہا یہ خواب سچا ہے، جلدی چلو مزدوروں کو لے کے چلو، سیدہ کی تعویذ قبر کو کھودو۔ عزیزو سیدہ کا تعویذ قبر کھودا گیا۔ سید ابراہیم روتا 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 زمین پہ بیٹھ گیا۔ مجتہد نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا میں کیسے بتاؤں، مجھے سجاد کی غریبی رلا گئی، میرا مولا اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکا، جلے ہوئے گردے میں دفن ہے میرے مولا کی۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جلے ہوئے گردے میں۔ جزاک اللہ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بڑا گریہ ہو گئے، بڑی مقبول مجلس ہے۔ اجازت دو میں نے اس روایت کی تصدیق خود جا کر شام میں کی، سب کو دعوت دیتا ہوں شام جا کر اس کی تصدیق کر لینا۔ یہ جو روایت میں نے عرض کی جا کے تصدیق کر لینا۔ عزیزو اجازت دو تو روایت عرض کر دوں، ماتم کرتے ہوئے جاؤ اگر روایت سن لو۔ روایت یہ ہے کہ سید ابراہیم کو اور اضطراب ہوا، جب اور اضطراب ہوا نا تو آیت اللہ محسن عاملی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، تم مضطرب کیوں ہو؟ جب بچی کا جنازہ اٹھا کر سید ابراہیم باہر آیا زیادہ مضطرب ہوا، کہا مضطرب کیوں ہو؟ عزیزو عجیب روایت ہے، سید ابراہیم نے کہا آغا بچی کے ہاتھ آج بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے، میرا مظلوم ہے وہاں اپنی بہن کے ہاتھوں کو بھی نہ کھلا سکا۔ ماتم حسین